अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, दुनिया जे अंदरि 70 सालनि जो हिकिड़ो पीरियड जेको दुनिया जी तारीख़ में जंहिंखे कोल्ड वॉर जे नाले सां यादि कयो थो वञे, उहा कोल्ड वॉर जो पीरियड दरअसल दुनिया जे ॿिनि जेके इक़्तिसादी जेके निज़ाम हुआ उन्हनि जे विच में हिकिड़ो टग ऑफ वॉर या उन्हनि जे विच में हिकिड़े तज़ादनि जो हिकिड़ो दौरु आहे, जंहिंमें हिकिड़े तरफ़ अमेरिका, बरतानिया ऐं ॿिया उहे मुल्क जंहिंखे कैपिटलिस्ट मुल्क सम्झो ईंदो हुयो उन्हनि पंहिंजी अलाइनमेंट ठाही, इतिहाद हुयो, त ॿिए तरफ़ सोवियत यूनियन ऐं उन सां गॾु जेके आहिनि ॿिया जेके उहे मुल्क जेके सोशलिस्ट मईशत में यकीन रखंदड़ हुआ उन्हनि मुल्कनि जे खे ॿिए ब्लॉक में काउंट कयो पियो वियो। पर जॾहिं सोवियत यूनियन टुटो त उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि डॉक्ट्राइन्स असांखे नज़र आया, जंहिंमें चयो वियो त एंड ऑफ हिस्ट्री, ऐं पोइ वरी जेको आहे इहो चयो वियो त भई हाणे जेको आहे दुनिया यूनिपोलर थी वई आहे, ऐं ॼण चयो त सोशलिज़म नाले का बि शइ जेका आहे उहा वरी उसरी निसरी ऐं वरी मैदान ते अची नथी सघे। पर इन समूरे डाउनफॉल सोवियत यूनियन जे डाउनफॉल जे बावजूदि बि दुनिया जे हर मुल्क ऐं हर ख़िते जे अंदरि उन नज़रिए, लेफ्ट जे नज़रिए, सोशलिज़म जे नज़रिए सां लाॻापियल जेके माण्हू हुआ, तोड़े जो उन्हनि जे अंदरि तोड़ फोड़ थी, पर तंहिं हूंदे बि उन नज़रियाती लाइन ते कमु कंदड़ पार्टियूं ऐं शख़्सियतूं ऐं दानिश्वर ऐं ॿिया जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स जेके आहिनि उहे सरगर्म रहिया। पाकिस्तान जे अंदरि बि लेफ्ट जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ शकिलनि ऐं सूरतुनि में रहियो, उनजा जेके मुख़्तलिफ़ रुख़ हुआ ऐं उन जूं मुख़्तलिफ़ शकिलियूं हुयूं। कॾहिं नेब खे लेफ्ट चयो वियो, कॾहिं जेको आहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान लेफ्ट चई वई, कॾहिं जेको आहे बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं सिंध जे अंदरि जेके कॉम्प्रेस पार्टियूं हुयूं उन्हनि पंहिंजी जेका ॿोली ऐं पंहिंजी जेका नैरेटिव आहे उन जे अंदरि लेफ्ट जा उहे टर्म्स इस्तेमालु कया ऐं उन्हनि पाण खे ॼण चयो त हिकिड़ो लेफ्ट जी पार्टियुनि तौरु पेश कयो। पर मजमूई तरह ते पाकिस्तान जे अंदरि इहो चयो वञे थो त लेफ्ट जेका आहे उहा सघारी न थी सघी। हिन अॼु जे आलमी मंज़रनामे में लेफ्ट जी पॉलिटिक्स, खाबी धुर जी पॉलिटिक्स ऐं आलमी साम्राज खे ललकारींदड़ जेका सियासत आहे, कार्ल मार्क्स जे नज़रिए सां लाॻापियल जेका सियासत आहे, उहा अॼु जी दुनिया में कहिड़ी माना रखे थी ऐं उनखे कीअं डिफाइन कजे, ऐं उहो जेको पुराणो जेको मार्क्सी रिवायती तस्वर हुयो, अॼु जो जेको मार्क्सिस्ट आहे या अॼु जो जेको लेफ्टिस्ट आहे, उहो उनखे कीअं डिफाइन थो करे, उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासूं। असां अॼु पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान जे मरकज़ी सदर जनाब फानूस गुजर साहब खे। अचो त उन सां गुफ़्तगू कयूं। गुजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुजर साहब, क्या माना, किस तरह हम डिफाइन करें आज के दौर में लेफ्ट की पॉलिटिक्स को? देखो, बुनियादी बात ये कि मैं मुख्तसरन आपको ये कहूँगा कि हमारे इस खत्े में, दुनिया में तो सोशलिज़म के बारे में, सोशलिस्ट ब्लॉक या जो तारीख़ी तौर पे जो कुछ हुआ है वो आपके और दुनिया के सामने। हम जो बात कर रहे थे पाकिस्तान की लेफ़्ट और आज जो कर रहे हैं, तो इसके लिए बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका ने $1 बिलियन पूरे खत्े में और दुनिया में लगा कर इस रास्ते को रुकवाना चाह रहे थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में सरमायादाराना गेम में जो ज़लज़ला मौजूद है, और हाल ही में जो दुनिया के सरमायादाराना गेम की क़ियादत अमेरिका कर रहा था, उसके अंदर एक भौचाल उठ पड़ा है। वहाँ पे औरतों को, वहाँ पे ताजरों को, वहाँ पे आम सिविल सोसाइटी को अपने मुंतखब प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ उसके, क्योंकि अब अमेरिका ख़ुद उस पीरियड के अंदर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अमेरिका को और उसके इस्लाहात उसको बचाएं। दूसरा सबसे बड़ी इसके लिए एक सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि जिन लोगों ने सोशलिज़म पर कोई इल्ज़ामात और कुफर के फतवे दिए, उन्होंने अपनी फ़ौजें पाकिस्तान में उतार कर और रशिया की फ़ौजों को सलामी और सलूट और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये सवाल तो उनसे करना चाहिए था कि आपने 70 साल अमेरिका के कहने पे, सरमायादाराना गेम के कहने के मुकाबले में आपने एक चीज़ को जो गलत कह रहे थे, उन ममालिक के साथ आप दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ा रहे। दूसरा हमारे लिए भी इस बात में थोड़ा वो है, मतलब ये चीज़ें उस बात से, मतलब ये मिसाल जो है ममासलत नहीं रखते, क्योंकि जिस
رشیا کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ رشیا کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، اور وہ جو جس کے خلاف پاکستان نے کام کیا تھا وہ ایک سوویت یونین کا ملک تھا جس جو اس وقت سوشلسٹ معیشت کے اوپر اپنا کام کر رہا تھا. تو آج کے رشیا کو اس وقت کے سوویت یونین سے آپ نہیں تشبیہ دے سکتے. نہیں، میں تھوڑا اس لیے دوں گا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاکستان کے علماء دینی لحاظ سے بتاتے تھے. نہیں، میں دینی نہیں، آپ کی ریاست کا منبع یہی تھا. میں اسی حوالے سے یہ دینی لحاظ سے بتاتے تھے کہ آپ امریکہ اہل کتاب ہے یہ وہ، لیکن روس کو آپ اور رشیا کی نیشن کے بارے میں کہتے تھے کہ رشینز بھی کرسچنز ہیں نا. نہیں، میں ان کی بات میں کہہ رہا ہوں ان کے نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو نظریاتی لائن تھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کمیونسٹ ہیں یہ لا دین ہے، اسی لیے جو سوویت یونین ہے وہ لا دینیت کی حکومت ہے وہاں پہ، وہ اس وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو میں ان کی دوسری بات کہتا ہوں کہ ہمالے سے بڑے تعلق کے ہمیشہ ان کے تو منافقت کی بات میں نے لی تھی، آپ درمیان میں آگئے کہ یہ جس کو اہل کتاب نہیں کہہ رہے تھے، آج جو اس مذہب یا ان لوگوں کی طرف سلوٹ مارنے گئے. اب تضاد ان میں کھلا یہ تھا کہ اگر وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کے لیے یہ سوچ رہے تھے تو چین کی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت میں وہاں اچھا چل رہا ہے یا برا، میں اس کی وکالت نہیں کروں گا، لیکن اس کو یہ کیسے ہار پہناتے رہے ہمیشہ 70 سال سے. اصل میں میں تو جو ہے آج بات یہ وہ جو آپ کی ابتدائی اس کے لیے آ رہا ہوں، یہ میں تو تمہید میں چیز ہے. آج کی بات یہ کہ دنیا میں ہم نے ماضی میں بھی کہا ہے، آج بھی ہمارا تسلسل کہہ رہا ہے کہ جب تک دنیا میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کو آپ یقینی نہیں کریں گے تو آپ کے مسائل الجھے ہوئے آپ کو مختلف طریقے سے آپ کو کھاتے جائیں گے، آپ کی تہذیبوں کو. یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی ہمارے اس پورے خطے میں جب تک وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ایک سیکولر بنیادوں پہ تمام مذاہب کو، تمام قوموں کو ان کی حیثیت کو برابری کی بنیاد اور احترام کی بنیاد پہ نہیں دیکھیں گے تو جو صورتحال ان کے لیے امریکہ میں آج موجود ہے یہ ہم نے نہیں پیدا کیا، ان کے بیمار سسٹم نے آج ان کو اپنے گھر کی لڑائی میں ڈالا ہوا ہے. اور اس لیے آج دنیا میں کھل کر یہ جو لیفٹ کا ریٹورک ہے، یہ جو لیفٹ کا ریٹورک ہم نے کافی عرصے سے سنا ہے، یہ دیکھیں نا بیمار معاشرہ ان کا ہے، یہ ہم اس پہ ہر وقت فوکس کرتے رہتے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم نے جو ایکسپیرینس کیا ایز اے لیفٹ، ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ ہم نے سوویت یونین بنایا اور ہم نے کہا کہ ہمارے آئیڈیالوجی کے مطابق یہ ریاست چل رہی ہے، ہم نے اس کو چلایا، پھر اس کو دیکھا کہ وہ بیمار نہیں ہوا، وہ ریاست مر گئی جو ہم نے بنائی تھی. چائنا کے اندر ہم نے وہ ایکسپیرینس کیا، وہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا لیفٹ ہے اور یہ نظریہ ہے کامریڈ جو ہے وہ اپنا ماؤ زیدونگ کے یہاں پہ کتاب سے بٹتے تھے، اور ہندوستان کے کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہوئی، یہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے بھاشانی سے لے کر. یہ پھر آگے چل کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے لیفٹ بنایا تھا، یہ جو ہمارا نظریے کے بنیاد پر جو ریاست چل رہی تھی، وہ تو چلتے چلتے راستہ ادھر دکھا کے ادھر چلی گئی، وہ تو ان کے ساتھ جا ملی. تو ان کے تو ہم بیماری کی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ریاستیں جو ہمارے نظریے کے اوپر بنی تھی وہ تو ریاستیں ہی ختم ہو گئی یا وہ اس سے ہٹ گئی. نہیں، آپ ایسے اب رشیا میں یہ تو بہت بڑی لمبی بحث، اس طرف آپ کے اس ٹائم کے مطابق جانا اتنا آسان نہیں ہے. رشیا میں تو اس کو چلانے والے لوگ، سوشلزم ناکام نہیں ہوا. آج بھی دنیا کی ضرورت ہے مسائل اور تنازعات کا حل. آپ کی سوشلزم اور سوشلزم کی سمپل بات یہ، ابھی ہم اپنی میٹنگ میں کہہ رہے تھے کہ ہم اور سوشلزم کہتے ہیں کہ آپ طاقت کے مطابق کام کریں جو بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو وسائل ملنے چاہیے. یہ تھیوریٹیکل بات ہے. نہیں، ہاں یہ تھیوریٹیکل بات ہے. ایک منٹ، نہیں سنیں، یہ پریکٹیکل دنیا میں بھی موجود ہے. کہاں ہے؟ نہیں، اگر آپ رشیا میں نہیں بہت سارے ممالک میں جائیں، لیکن ان کو چھوڑ دیں. یہ سیکولر اس کے تحت بہت سارے ممالک میں آپ کے بنیادی حقوق، آپ کا روزگار، آپ کی علاج، آپ کی ایجوکیشن، آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو ریاستیں دے رہے، اس کی ذمہ داری. ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور پہ آ گئے ہم اب لیفٹ جو ہمارا ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور پہ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، ہمارا تو میں نے تو آپ کو ابتدا میں کہا، دیکھو ہم ایک مرحلے سے بھی گزر گئے. لیفٹ ویلفیئر اسٹیٹ میں برائی کیا ہے ابتدائی مرحلے سے. اگر اس سماج میں آپ جائیں گے تو آپ ایک مرحلے طے کر کے عوامی ورکر پارٹی ایک سوشل سماج کی طرف جا رہی، جدوجہد کر رہی. یہ جو مراحل انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کہیں پہ قوم پرستی، کبھی کہاں پہ قبائلی نظام، کہاں پہ اس نے سرمایہ دارانہ، کہیں پہ مذہبی چیزوں کو رکھ کے
اس کو جوڑا اور اسی کے ذریعے لوگوں دیکھیں کو لاڑ کامریڈ رہے. صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے نا. ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جو کیرالہ کی اور اس کی ریاستیں کبھی ہمارے لیفٹ کے لوگ بناتے تھے, ویسٹ بنگال کے لوگ بناتے تھے, وہاں پہ بھی اب دیکھا آپ نے کہ وہ خاتون آ گئی ہے, اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے, ممتا بنرجی, بنگال پہ اس نے کر لیا ہے. تو وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہوئی. ہم نے دیکھا کہ نیپال کے اندر ہمارے دو قسم کے لوگ تھے, ایک ماؤسٹ جو لڑ رہے تھے اور دوسری جگہ جو ہمارے مارکسسٹ لینسٹ پارٹی تھی جس کی حکومت بھی بنی, ان کی صورتحال بھی دن بدن پتلی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے کہ ہم اس کو پاکستان کے نظر میں دیکھیں, دنیا کے اندر کہیں پر بھی یہ جو چیز ہے. میری گزارش سنیں, ہندوستان میں انہوں نے تو انقلاب نہیں کیا, یہ ان کے اپنے حالات ہوں گے. وہ تو ایک جمہوری نظام کے اندر انہوں نے سیٹیں لی اور گئے. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, میں خود الیکشن لڑ چکا ہوں, لڑتا ہوں, لیکن میں اپنے الیکشنوں میں نے کبھی بینر پوسٹر نہیں لگائے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر, اس پارلیمنٹ میں جا کر آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے, تبدیلی جو ہے انقلاب لا کر. اور انقلاب کے لیے سمپل چیز ہے, اس سماج کے تمام چیزوں کو, اس کے وسائل کو, اس کی آبادی کو, اس کی شرح پسماندگی کو آپ سامنے رکھ کے وسائل کے منصفانہ تقسیم کے لیے, اور یہ صلاحیت دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی عوامی ورکر پارٹی یا لیفٹ کے کارکنوں میں ہو سکتی ہے. ہم ہزار اس پہ بحث کریں. وہ انقلاب کیسے آئے گا؟ ہاں, انقلاب کے دو راستے ہیں, تبدیلی کے دو راستے ہیں. انقلاب کا میں اس کو نام نہیں دا. ایک تو راستہ یہ ہے کہ جو کامریڈ لینن نے لیا, ماؤ زیدونگ نے لیا, ہتھیار بند جدوجہد کے ذریعے. تین چیزیں میں آپ کو آپ کرتے ہیں. انقلاب وہاں آتا ہے کہ اس کا خارجی حالات اس کے حق میں, وہ پاکستان میں انقلاب کے لیے خارجی رکاوٹیں کچھ نہیں. انقلاب کے لیے دوسری شرط یہ کہ آپ کے داخل میں لوگ بھی آپ کے لیے تیار ہوں. تیسری شرط اس کے لیے ایک منظم ایک نظریاتی بنیادوں پر تنظیم کی. دو چیزیں تو ہمارے حق میں, داخل اور خارج. اب ایک ہم نے مرجر کیا اور کر رہے, اور مزید لوگوں میں جا رہے, ہم اپنی تنظیم کو کھڑی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے خلاف نہیں, مذاہب کے خلاف نہیں, قوموں کے خلاف نہیں, پاکستان کے وسائل کو منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پہ. کامریڈ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تنظیم آپ کر رہے ہیں, آج آپ کی تنظیم کی جو کیفیت ہے, میں مان لیتا ہوں کہ آنے والے 5 سالوں کے اندر, 8 سالوں کے اندر آپ کی تنظیم جو ہے وہ بہت بڑی تنظیم بن جائے گی, مان لیتا ہوں. وہ تنظیم کیا کرے گی؟ وہ تنظیم کامریڈ لینن کی طرح جا کے اپنا, جس طرح وہ ماسکو میں اترے تھے, آ کے اقتدار پہ قبضہ کرے گی, یا وہ تنظیم جو ہے وہ پارلیمانی پولیٹکس کے تھرو جدوجہد کر کے اقتدار پہ جائے گی, یا آپ کے اس حکمت عملی کے اندر کوئی تیسرا نظریہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے؟ انقلاب کے لیے تو دیکھو, انقلاب میں تو پھر ٹکڑے نہیں لگتے. ہم تو اس سسٹم کو دیکھتے ہیں, یہ بیمار سسٹم اور یہ تنازعات سے بھرا ہوا ہے. اس کو یکسر تبدیل کرنا ہے, اور جب اس کو یکسر تبدیلی کی بات کریں گے تو اس کے لیے ایک انقلابی تنظیم کی ضرورت ہے. اور انقلابی تنظیم کی سکولنگ اور اس کی جو ہیئت ترتیب ہے وہ مختلف شعبوں میں اور طبقات میں رکھ کر ان کے متحدہ محاذ کے ذریعے کریے. اس سے ہٹ کر آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. اس پہ یہ تیار ہو جائیں گے. آج آپ ایک بات مان لیں, دنیا کی سطح پہ کہ 1 درجن لوگ اب آدھی دنیا کے مالک بن چکے ہیں. یہ کچھ سال پیچھے آپ جائیں تو یہ سینکڑوں تھے. اب دنیا میں یہ بہت ساری چیزیں, آپ نے جو رشیا کی بات کی میں مان لیتا ہوں, آپ نے ہندوستان کی بھی کی, لیکن وہاں چلانے والوں میں کمی ہوگی. اس سسٹم میں آپ کے بھی چھوٹا بہت کچھ ہو سکتا ہے, میں وہ نہیں کہتا. کامریڈ میں جو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر 7.5 ارب سے زیادہ لوگ بس رہے ہیں اس وقت, اور اس وقت کی دنیا کے اندر تقریباً 200 کے قریب ریاستیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کسی بھی ریاست کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں, کامریڈ فیڈل کاسترو کی ریاست کو چھوڑ کے, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی ریاست ہے جہاں کی اکثریت نے, چلیں سوویت یونین کا تجربہ چلانے والے غلط تھے, چلو ہندوستان کے اندر ہمارے کامریڈ جو تھے ان سے غلطیاں ہو گئیں, چلو انقلاب نہیں کیا تو ہم ان پہ کیسے الزام لگائیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ کوئی کہیں سے تو ایسٹرن یورپ کے اندر ہمارے کامریڈوں نے غلطی کی, کہیں سے تو اس وقت کسی دنیا کے کسی خطے کے اندر تو یہ ہو کہ بھائی ہم جو ہیں ہم نے یہ ریاست کر لیا ہے. اب تو کامریڈ شاویز بھی مر گیا, ہم اس وینزویلا کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ ایسی بات ہے کہ یہ تو ہم خاموش, شاویز کے اپنے حالات تھے, کیوبا کے اپنے تھے, شمالی کوریا کے اپنے تھے, ویتنام کے اپنے تھے, چین رشیا کے اپنے تھے, ہمارے اپنے حالات.
میں اپنے حالات میں میں تو اس کو میں نظریے کو سمجھنا چاہتا ہوں. نہیں میں نظریے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اور ہمارے اس ملک کے حالات کے اندر آپ کا ایک پرائم منسٹر پاکستان کے وسائل میں آصف علی زرداری کی حیثیت سے منشا کے بعد دوسری پوزیشن ہے اس کی وسائل کی. بمبینوں کے بعد لے آج کیا ہے. دوسرے پرائم منسٹر آپ سابق صدر تو آپ نواز شریف صاحب کی چوتھی پوزیشن ہے وسائل میں. کامریڈ آپ جو بات کریں نا مارکسزم کی جو سب سے اچھی چیز ہے جس کو دنیا قبول کرتی ہے کہ آپ لوگ کرٹیک بڑے اچھا کرتے ہو. میں اس کے نہیں آپ کرٹیک کرتے ہو کیپٹلسٹ سوسائٹی کی اور کیپٹلسٹ سوسائٹی کے اندر پنپنے والے لوگوں کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہو. میں آپ کو میرے بھائی میں آپ کو رشیا اور ہندوستان کے مقابلے میں یہ بتا رہا ہوں. آپ ادھر سنیں کہ میں انقلاب کی بات یہاں آگے بڑھا رہا ہوں اور یہاں بڑھانے کے لیے آپ کو یہ کہتا ہوں یہاں پہ سول اور ملٹری کے اعلیٰ بیوروکریٹس کے پاس جو وسائل ہے یہاں پہ بڑے بڑے بزنس مینوں کے اس کے مقابلے میں آپ کی لینڈ مافیا پوری آپ کے پورے صوبوں کو نہیں پورے ملک کو کھا رہے. اس کے مقابلے میں آپ 18 کروڑ عوام کو کیا پلاننگ دے رہے. یہ کرٹیسزم ہے نا, یہ کرٹیسزم ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سسٹم کے اوپر آپ کی کرٹیسزم ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کرٹیسزم جو ہے وہ کامریڈ کارل مارکس سے دور سے لے کر آج تک جو ہے وہ لیفٹ جو کرٹیسزم کرتا ہے اس میں تو کافی لوگ اس سے اتفاق کر لیتے ہیں, لیکن اس سے آگے کا جو نظام ہوگا وہ کس طرح بنے گا اس کے لیے لوگ ساری دنیا کے اندر کیوں اس طرح تیار نہیں ہو رہے. اور آج کے دور میں جو 7.5 ارب لوگ ہیں اور 200 سے زیادہ ریاستیں ہیں اس میں کیوں ہم اس طرح نہیں کر رہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ کرٹیسزم کے علاوہ ہمارا جو اپنا نظریاتی وہ مسئلہ ہے اس میں کیا فلاز ہے, میں اس سے بات کروں گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین وقت ہوتا واپس اچھی کامریڈ فانوس گجر صاحب سے گفتگو کے اگتے ودائیں آسمان سے کر رہے جو. ویلکم بیک ناظرین اچھوت پروگرام جو سلسلے کے اقتباد ہوں گفتگو ہلندڑا ہے عوامی ورکرز پارٹی جو مرکزی صدر جناب فانوس گجر صاحب سان اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے گفتگو ہلندڑ ہوئی دنیا اندر جو مارکسی نظریاتی لائن ہے ان کی وقت چھا پوزیشن ہے پاکستان کے حالتن میں وہ جو گجر صاحب یا ان کی پارٹی جو گال کرے تھی وہ کی امپلیمنٹ تھی سکے تھی ان والے سے گفتگو کے اچھوت اگتے ودائیں. جی گجر صاحب, سوال میرا یہ تھا کہ یہ کرٹیسزم ہے کہ آصف علی زرداری یہ ہو گیا, نواز شریف یہ ہو گیا, 8 لوگوں کے پاس اتنی دولت آ گئی, یہ ایک کرٹیسزم ہے اس سوسائٹی کے اوپر جس کو ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی موڈ آف پروڈکشن کریں یا جو بھی کر لیں اس کے اوپر. لیکن ہم جس نظریے کی بات کر رہے ہیں وہ جس طرح پہلے بات کی جاتی تھی اس کے اندر 2 چیزیں تھیں. ایک اس کا پولیٹیکل سسٹم تھا اور وہ پولیٹیکل سسٹم جو اڈاپٹ کیا گیا سوویت یونین اور چائنا اور کیوبا کے اندر اور ویتنام کے اندر, جس طرح آپ نے تنظیم کی بات کی, اس تنظیم نے اپنے آپ کو ملیٹرائز کیا اور وہ ملیٹنٹ موومنٹ کے تھرو جا کے ان لوگوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ لگا دی, 1 پارٹی رول کا اس نے لگا دیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی آج کے اس دور میں بھی واقعی سمجھتی ہے کہ اس طرح ہتھیار بند اسٹرگل کر کے اقتدار پہ پاکستان کی ریاست کے اقتدار پہ قبضہ کر کے آپ لوگ 1 پارٹی رول لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ ڈو یو تھنک لائک دس؟ دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرف تو بڑی آسانی سے چیزیں جا رہی ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ طالبان کے ذریعے مختلف ملیٹنٹس کے ذریعے اس پاکستان کے مولوی مراحت یافتہ اور اس ملک کے سرمایہ دار اور جاگیردار اور اپنے اساسوں کو بچانے کے لیے مختلف ملیٹنٹس رکھ سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کے 98% عوام ہے یہاں پہ مختلف, وہ تو اسٹیبلشمنٹ رکھتی ہے نا, سنیں وہ اپنے تحفظ کے لیے کر رہے رکھتے ہیں نا, وہ ریاست رکھتی ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ ان کو ریاست, سنیں نا, یہ انہی کی ریاست ہے, ان کے یہاں آپ نے یہ اعتراف کر لینا ہے کہ یہاں پہ 2 قسم کے شہری رہتے ہیں. ایک اعلیٰ طبقے کے جن کا میں نے ذکر کیا اور ہم دوسرے 98% لوگ ہم دوسرے طبقے کے شہری ہیں, درجے کے شہری ہیں. ہمارے وسائل ہماری کورٹس میں ہمارے تھانہ کچہری میں
पटवारी तहसीलदार के पास हमारे पीने के पानी, हमारे इलाज मुआवजा और हमारे एजुकेशन के बारे में यहाँ पे कोई तस्वुर ही नहीं है। इंसानी सोसाइटी के बुनियाद से हमें कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं, वो ताकत के मुताबिक अपने अहसासों को और अपनी उसको रखते हैं। अब ये उनकी इज्जत के लिए ख़तरा बन चुका है। अब मेरे इनकलाब की बात की ज़रूरत नहीं। और सोशलिज्म इसलिए है कि दुनिया में दो मुसल्लम रूल्स है, एक सरमायादाराना काम उसके डाकूक्रेसी है, जो वो उसको डेमोक्रेसी कह रहे हैं और हम उसको डाकूक्रेसी। जो दुनिया में उनका जो कायद है अमेरिका में, वो हाल अपने घर में नहीं दे सकता। उसके मुकाबले में वसाइल की तकसीम सिर्फ सोशलिज्म में दी गई है। इससे हटकर आप देखें किसी भी कोई सिस्टम है नहीं। ये दो सिस्टम दुनिया में चल रहा है, इस एक पे हम काम कर रहे हैं जो सोशलिस्ट। आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सा वो खिता है जहां पे आपके ये जो है, आप जिस पे कह रहे हैं कि दो सिस्टम है, एक तो सिस्टम हमें नजर आता है पाकिस्तान में भी नजर आता है, हिंदुस्तान में भी नजर आता है, चाइना के अंदर भी नजर आता है, अमेरिका के अंदर भी नजर आता है, यूरोप के अंदर भी नजर आता है, हमें अफ्रीका के अंदर भी नजर आता है, हमें मिडिल ईस्ट के अंदर भी नजर आता है। एक सिस्टम तो हमें नजर आता है, हर जगह पे नजर आता है। जो आप उसके पैरेलल जो आप दूसरे की बात कर रहे हैं, वो कहाँ काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, किस रियासत के अंदर काम कर रहा है? नहीं, वो लोगों के लिए कर रहा है। हम उसको आप कैसे छुपा सकते हैं? कैसे लोग? एक मिनट, लोग तो नवाज शरीफ के साथ हैं। आप शमाली लोग नवाज शरीफ साथ हैं। आप वो शमाली कोरिया को देखें, आप क्यूबा को देखें, आप वियतनाम को देखें, आप लाओस को देखें, आप वो आज आपके लिए जिंदा मिसाल है। आप क्या कह रहे हो? एक सोवियत यूनियन में कुछ चीजें पीछे 7.5 अरब लोगों में से जो आपने छोटे छोटे आइलैंड्स होती जो बताया है ना, ये इसको आप 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नहीं कह सकते हो। 5% के ऊपर भी नहीं है आपका इतना बड़ा चीन है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, डेढ़ सवा। हिंदुस्तान को सोशलिज्म के साथ नहीं, मैंने पहले आपको मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं तो पूरे इंसान जात की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त आप खामखा वहां पे पत्थर डालना चाहते हैं उनके लिए, तो एक अलग बात है। ये आप मैं तो पूरी इंसान जात की बात कर रहा हूँ। एक सैंपल, एक नमूना है। इसके मुकाबले में कोई दुनिया का कोई भी मुल्क, आप एक चीज को मान रहे, नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे? आप मान रहे कि आपकी ताकतवर फौजें, आपका ताकतवर मिसाइल, वो रोटी नहीं दे सकी अमेरिका में, हिंदुस्तान में नहीं दे सकी, यहाँ नहीं दे सकी। उसके मुकाबले में मैंने जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बात की, वो तो आपका सोवियत यूनियन भी नहीं दे सका। नहीं, सोवियत यूनियन में सोवियत यूनियन भी नहीं दे सका। आपको याद होगा, गोली सस्ती थी, डबल रोटी महंगी थी। क्यूबा में तो मौजूद है ना, वो नहीं दे सका। तो शमाली कोरिया में तो मौजूद है ना, वो नहीं। तो वियतनाम में ना, ये तो देखो एक इदारा है, आपके आने के साथ बहुत अच्छा चल रहा है वो सिस्टम, आप चला साहब में सलाहियत है। आपकी जगह अगर मैं दूसरा बैठेगा और उससे कोई गफलत होगी तो उससे आप सिस्टम को गलत नहीं कह सकते, उसको चलाने वाले को आप कह सकते कि तुमने ये गाड़ी ठीक नहीं चलाई इस सिस्टम के मुकाबले में। और ये मेहनतकश लोगों को 98% ये किसानों को जमानत देता है, औरतों को देता है, अकलियतों को देता है, ये पिछड़े हुए तबकात को देते हैं, ये काम करने वाले। ये जो अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो 7.5 अरब लोग हैं, उनकी बड़ी अक्सरियत जो है वो पागल है आपके नज़रिए के मुताबिक। क्योंकि वो तो अगर वाकई ये सपोर्ट देता है हमें, पूरी दुनिया के किसानों को अगर ये तहफ़्फ़ुज़ देता है, पूरी दुनिया के मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, पूरी दुनिया के औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो फिर दुनिया के सारे लोग तो उस निज़ाम से क्यों जुड़े हुए हैं? नवाज शरीफ के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? कामरेड जो है अपना मंटो साहब के या फानूस गुज्जर के साथ क्यों नहीं जुड़े हुए? पाकिस्तान लोग जो है वो ट्रंप के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? लोग जो है वो अपना क्यों जुड़े हुए हैं उनके साथ? जो सरमायादाराना बात करते हैं, उस निजाम की बात करते हैं, लोग तो उनसे जुड़े हुए हैं। पूरे 7.5 अरब लोगों की इस वक्त आबादी है इस धरती के ऊपर। आप देखें, आप कदीम इश्तराकी निज़ाम को देखो तो गुलामाना दौर आता है तो मार खाता है, फिर वो सरमायादारी में जब दाखिल होता है तो फिर भी एक जंग लड़ी जाती है इन दोनों क़ुव्वतों के दरमियान, फिर जागीरदारी से सरमायादारी में जाता है, सरमायादारी के बाद फिर सोशलिज्म दुनिया में आकर एक उसकी ताकत और उसकी मेहनत पे कदर ज़ायद जो है उसको मानने से इनकार करता है। वो डायरेक्ट वो जिदलियाती मादियत की बात करते हैं, तारीख़ी मादियत की करता है और उसके नतीजे में साबित करता है ये हक़ाइक़ है, ये एक सिस्टम। और ये जंग तो कदीम इश्तराकी निज़ाम से लेकर जो कायनात में इंसान की ग्रोथ हुई है, इंसान ने तरक्की की, उस वक्त से ये जंग जारी है। इसमें एक तरफ से पिसे हुए मेहनत करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ से लूट कर खाने वाला तबका, लूट कर खाने वाले तबके के साथ बिके हुए कलमकार भी होते हैं, फौजें भी होती है,
ان کے ساتھ تو بیمان علماء سو بھی ہوتے ان کے اپنے اپنے مذاہب کو ان کو بچانے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں حق کی بات کرنے والے. کامریڈ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے یہ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. مطلب میں جو ہے وہ اس نظریاتی جو روایتی ریٹورک ہے اس سے زیادہ میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر لوگوں نے ووٹ دیے ٹرمپ کو، وہاں پہ مزدور بھی ہے، ظاہر ہے اتنی بڑی انڈسٹریلائز اپنا ورلڈ ہے، اور دوسروں نے دیے ہیلری کلنٹن کو. وہ دونوں اس سرمایہ دارانہ سسٹم کے تحفظ کی بات کر رہے تھے. آپ جس نظریے کی بات کر رہے ہیں وہاں کے مزدوروں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اور پورے یورپ کے اندر یہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا کا اس وقت جو خطہ ہے، 1-2 آئی لینڈس کی آپ نے بات کی، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے علاوہ، جو 2-4% آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ، شاید 2% سے زیادہ نہ ہو. باقی ساری دنیا کے سارے مزدور، سارے کسان، سارے محنت کش اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نظام ان کے خلاف ہے. وہ آج تک اتنی بڑی ایڈوانس دنیا کے اندر جب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ریولیوشن آیا ہے، انفارمیشن کا ریولیوشن آیا ہے، پھر بھی وہ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں. بہت سائیں بات میں نے جو ابتدا میں بات آپ سے کہی تھی کہ ادھر سرمایہ دارانہ کیم نے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مولیوں کے ذریعے $1 بلین لگائے. ریاستوں پر جن قوتوں کا قبضہ ہے وہ انقلاب لانے والے محنت کش لوگوں کے انقلاب لانے والے قوتوں کے خلاف اپنے وسائل، اپنے اس میڈیا کو، اپنے دولت کو، اپنے اثر رسوخ کو، مختلف قوموں کو، مختلف مذاہب کو، مختلف زبانوں کو ان کے کنٹرول میں استعمال کر رہے. اس کے مقابلے میں یہ عمل جاری ہے، میں ہوں یا نہ ہوں، عوامی ورکر پارٹی ہو یا نہ ہو، آپ اور آپ کا چینل ہو یا نہ، یہ ایک حقیقی عمل ہے. اس پروسیس سے، اس مراحل سے تلخی کے ساتھ یہ چیزیں گزر کر ایک خوشحالی آئے گی. اور یہ یقینی ہے، یہ ایسا نہیں آپ کے پاکستان کو چھوڑ دے، یہ دنیا میں بھی بہت بڑے، آج تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی بات نہیں کی، وہ بحران جو ہمارے نظریے کو طاقت دے رہا ہے جو آج ٹرمپ کی شکل میں موجود ہے. ہر وقت دوسرے کے گھر میں موت ہو، آپ خوش ہوتے رہے، تو ہمارے گھر میں بھی ہمارے گھر میں بھی یہی حالت ہے. ہمارے گھر میں یہ نہیں چلے گا کامریڈ. ہمارے گھر میں دیکھیں کہ ہر دوسرے دن یہ خودراؤ قسم کے مصنوعی چیزیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیدا کرتے، اور ایک ہی گھر میں صبح دشمن ہوتے اور دوپہر کو اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے. تو یہ بنا، اور یہ حقائق ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیں کامریڈ، کیا دنیا میں امریکہ نے اور سرمایہ داران کیم نے ان لوگوں کی روٹی یقینی کرائی ہے، علاج اور ایجوکیشن یقینی کرے، ان کو گھر دیا ہے، ان کی عزت نفس بحال ہوئی ہے؟ اگر آپ کہتے وہ ہوئی ہے تو میں مان لیتا ہوں. اگر ان کی مجھے پتا نہیں ہے کامریڈ، مجھے پتا نہیں ہے عزت نفس. میری بات سنیں، ان کی اگر نہیں ہوئی تو دوسری طرف اس سسٹم میں آپ آئیں، کیوبا جائیں، جہاں سوشلزم ہوا تھا، یا میں رشیا آپ کو لے کے جاتا ہوں، آج فیل ہوا ہے چند لوگوں کے ذریعے، لیکن وہ ماضی میں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تھا، ان کے علاج کے کیا تھا، ان کے گھر کے کیا تھا، ان کے روزگار کے کیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، کامریڈ گورباچوف کے دور میں یہ حالت تھی کہ روٹی مہنگی تھی، گولی سستی تھی، لوگ روٹی ان کو نہیں مل رہی تھی. آپ نے خود پڑھا. لیکن اس سے پہلے جو سوشلزم تھا، آپ اس پہ بھی بات، تو گورباچوف کا بھی سوشلزم تھا نا. وہ تو ان کو کچھ چیزیں تو ان کی ہوگی. میں یہ تو پروسیس کے ساتھ دیکھیں، 70 سال کا عرصہ اتنا بڑا عرصہ نہیں ہوتا. ہم نے لینن سے، اسٹالن سے لے کے جو چلتے آئے، برزنیف خروشچیف سے لے کر گورباچوف تک آئے، یہ اتنا مختصر عرصہ تھا، اور ہم اس مختصر عرصے کے دوران بھی ان لوگوں کو وہ نہیں دے سکے. ہر نئے دن ان کی زندگی پیچھے چلتی گئی لوگوں کی. اس کے برعکس جو میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتا نہیں کہ عزت نفس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے، لیکن اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ہر ملک کا آدمی جو ہے، جو اپنا وہ چاہتا ہے کہ میں امریکہ جاؤں، وہاں پہ مزدوری ملے تو بھی میں خوشحال رہوں گا. یہ تو بات ہے. اس نظام کے اندر بڑی خرابیاں ہوں گی، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نظام کے بارے میں وہ تو صحیح ہے. یہاں سے لے کر پاکستان سے لے کر ہندوستان سے لے کر چائنا سے لے کر ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس نظام کے اندر جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں امریکہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ اچھا ہوگا. اور وہ نظام ایسا ہے کہ اوباما کا باپ وہاں پہ آیا، اس نے اپرچونٹی دی، وہ پریزیڈنٹ بن گیا. یہ تو اس کی اسٹرینتھ ہے نظام کی. یہ تو اسٹرینتھ ہے اس کی بے روزگاری کو بھی دیکھ لینا اس ملک کی. آپ اس حقائق پہ بھی لوگوں کو بتائیں
کہ امریکہ میں کتنے سالوں سے کتنی بے روزگاری. یہ وال اسٹریٹ پہ جو لاکھوں لوگ نکلتے تھے بغیر لیڈر کے اور کھڑے ہوتے تھے, یہی بحران تو ان کا. آج پوری ریپبلکن پارٹی ایک پریزیڈنٹ کو لے کے تو لوگ کہہ رہے کہ یہ پاگل ہے, یہ وہ. ایسی بات نہیں. وہ اپنے بحران میں ان کی انڈسٹریاں ان کو نہیں بچا سکی, ان کا اسلحہ ان کو نہیں بچا سکا. ان کی قوم ابھی ان سے مانگ رہی ہے کہ یہ چیزیں ہم سے چلی گئی, اور بہت سارے کئی عرصوں سے ان کے لوگ. میں کیا آپ کو, یہ تو آپ نے بڑا زبردست مثال دیا کہ وہ جو سرمایہ جو امریکہ کے اندر لگتا تھا تو امریکی خوشحال ہوتے تھے. اب وہ سرمایہ جا کے چائنا کے اندر لگا ہے تو چائنا کے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں. تیزی سے گروئنگ مڈل کلاس اس وقت چائنا کا ہے. وہ سرمایہ اگر اب ہندوستان کے اندر لگ رہا ہے تو ہندوستان کی اکانومی جو پہلے کنٹرول ڈیموکریسی اپنا کامریڈ ہمارا جو تھوڑا لیفٹ زدہ تھا, نہرو جو لیفٹ زدہ تھا, عوام کے لیے نہیں, لیفٹ زدہ ہمارا جو نہرو تھا اس کے دور میں جو ہندوستان تھا, قوم پرست تھا, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ لیفٹ زدہ تھا, کہتے ہیں کہ لیفٹ زدہ تھا. وہ کوئی کمیونسٹ پارٹی کا کارکن نہیں تھا. نہیں آپ اس میں نہیں, کہنے والی تو الگ بات ہے. کہنے والے تو آپ لوگ کہتے ہو. اب ٹونی بلیئر کو بھی کہتے ہیں کہ وہ لیفٹ ہے. ہم نے تو نہیں کہا. آپ تو نہیں کہیں گے. وہاں کی لیبر پارٹی تو وہاں کا لیبر کا پارٹی وہ تو کوئی کہے. اب تو اوباما پہ بھی کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ لیفٹ ہے. نہیں بے شک وہ اس کو تو اوباما کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان بھی اس نے تربیت کی. اس کا آپ نے نام پتہ نہیں کیا رکھا. وہ تو نہیں. ہماری پارٹی کا کوئی بھی بندہ پاکستان کا حقیقی لیفٹ کا ہماری پارٹی بھی چھوڑ دے, کبھی بھی انہوں نے تجزیہ بھی غلط نہیں کیا. ہوگا لوگ ہمارے پیچھے باتیں کریں گے, ہزار باتیں, لیکن ہمارے کریکٹر کا, ہمارے ساتھیوں کا اور پورے لیفٹ کا یہ رہا کہ وہ مار کھاتے رہے, قربانی دیتے رہے, لیکن وہ کبھی اس زلزلے کے شکار نہیں ہوئے کہ ان کا پاؤں کہیں پھسل گیا ہو. میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب جو آخر پروگرام کے اس میں, یہ ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے اس گروہوں سے, میں نے کچھ سال پہلے منٹو صاحب کا 2010 کے اندر انٹرویو کیا تھا, اور لمبا طویل انٹرویو کیا تھا. میرے خیال میں 3 قسطوں میں وہ چلا تھا. اس وقت بھی کوئی مرجر ہو رہا تھا 2010 کے اندر میرے خیال میں. میں نے اس سے پوچھا, منٹو صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں پارٹیوں کا مرجر, تو آنے والی الیکشن میں آپ کسی پارٹی کتنی سیٹیں جیتے گی؟ اب میں آپ سے سیٹوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ آپ نے تو کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ جو پاور, یہ جو الیکٹرل پالیٹکس ہے اس سے انقلاب نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کب تک یہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ یہ جو آپ کا نظریاتی جو اپنا لائن ہے. میں آپ کو ایک سمپل بات بتاؤں, بڑے کام کی بات آپ نے کہی. ہمیں ہماری اسٹیٹ کے لیے ملاکنڈ ڈویژن سے کہ 800 طالبان آ رہے, آپ یہاں سے جو 18 لاکھ لوگ وہاں سے نکل کے آئے. پاکستان میں ان سے گزارش کروں گا کہ بالکل نظریاتی طور پہ لیس 10,000 انقلابی ہو, یہ بہت پیاری قوم ہے. اگر وہاں سے 18,800,000 کے مقابلے میں نکل کے آ سکتے ہیں, پاکستان اس زرداری کے دور میں وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. 10,000 کی بات کریں, 10,000 کی بات کریں, 10,000 بالکل, کہ پورے ملک میں آپ کے پاس نظریاتی طور پہ نظرے سے منسلک جن کی کمٹمنٹ انقلاب کے لیے ہو, وفاداری کے لیے ہو, اس مٹی کے لیے, ماں وطن کے لیے ہو, ایسے ساتھی آپ کے اکٹھے ہو گئے تو یہ قوم آپ کی مزاحمت نہیں کرے گی. آپ ان کو کیا دے رہے, آپ ان کو علاج آپ کے پاس ہزار ہیں, ہم جدوجہد میں جا رہے ہیں اپنا. نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں کہتا ہوں آپ 10,000 سے, میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں 10,000 سے ہم کتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ آئندہ 7-8 سال میں پاکستان کی بڑی پارٹی ہوگی. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی واحد متبادل بڑی پارٹی ہوگی, کیونکہ قوم سمجھ چکی ہے. ہم اس ملک کی خوشحالی, اس کی ترقی, اس کی آبادی, اس کے استحکام کی بات کر. مجھے اتنا پتا ہے کہ جماعت اسلامی کا کیڈر جو ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ جماعت اسلامی کا کیڈر جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہے. نہیں, اس کا کیڈر تو بہت زیادہ ہے, وہ تو لاکھوں میں جماعت اسلامی کا. وہ تو پچھلے 70 سال سے آپ ظاہر ہے جب آپ لیفٹ کی بات لے کے آئیں گے تو آپ کے ابھی تو فی الحال ان کا ایک آدمی ہے, سراج الحق نے صرف لال پگڑی باندھی ہوئے, باقی تو کچھ بھی نہیں. وہ تو ایک ادارے کی بی ٹیم کی شکل میں ان کا پولیٹیکل سیل ہے, میں اس سے زیادہ ان کا رول مانتا نہیں ہوں. آپ جماعت اسلامی کو 1000 چیزیں دیں, وہ تو ہمارے قومی اداروں میں. فضل الرحمان کا کیڈر بھی اس سے زیادہ ہے. فضل الرحمان تو فل ٹوٹلی ایک جمہوری اور ایک بورورا پالیٹیشین ہے. وہی یورپ کے روایت پورے کرنے کے لیے انہی اینگلز پہ کام کر رہے. تو میں دلی طور پہ ہمارے صوبے کا اور اچھا آدمی ہے اس حوالے سے کہ پختون روایت کے مطابق
सियासत उसकी जो उस पर मैं बात करना नहीं चाहता। नहीं, मैं तो कहता हूं कि अवामी वर्कर पार्टी जब आप लेफ्ट की पॉलिटिक्स के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये राइट विंगर्स यही है ना जो आपके सामने होंगे। मैं कह रहा हूं कि जमात इस्लामी का कैडर इस वक्त भी आपके अभी जो हमने किया ये मर्जर किया इस्लामाबाद की जो कांग्रेस थी, मुझे बहुत सारे उलमा मिलने हैं कि हमारे तो बाप दादा जो है वो मौलाना हसरत मोहानी के साथ और उबैदुल्ला सिंधी साहब के साथ रहे। हम तो पुराने कामरेड, अपने आप को खुद कामरेड कहते। लोग बदल जाते हैं, लेकिन क्या हम लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी तो मेडिकल टेस्ट करके देखते कि इस खून में कितनी तारीखी तौर पे वफादारी है, ऐसी बात नहीं होगी। और ये खरी बात आपको मैं बताता हूँ रिकॉर्ड पर खुले दिल से कि हम इस मुल्क के लिए हकीकी इनकलाब करना चाहते हैं। कोई हमारी ज़ात की बात नहीं, हमारे साथियों की, अपने किरदार के लिए नहीं, हम इनके लिए करना चाहते हैं। और ये तब्दीली हम देख के रहेंगे, हम रहें या नहीं, हमारा तसलसल है। हमने पाकिस्तान में अपनी शनाख्तें ख़त्म किए। और ये मैं बताऊं कि हम माजी में भी नाकाम नहीं हुए। आज ये सवाल सामने हाउस में पड़ा था। फ़र्क ये कि हमने माजी में कौम परस्त और पॉपुलर पार्टियों के अंदर काम किया, जो हमने गलती उसका इतराफ़ कर रहे। आज हमने मिडिल क्लास के 20% से नीचे और मेहनतकश लोगों से लीडरशिप दे रहे, वार्ड से लेकर ऊपर तक। कोई सरमाएदार और जागीरदार हमें लीड नहीं कर सकता। हम मास की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी मेहनतकश तबकात की लीडरशिप में ऊपर जाएंगे। और इन्हीं नौजवानों को, इन्हीं हमारे सीनियर्स की आंखें होगी और ये नौजवान तरबियत करेंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खुद फैसले करेंगे। बड़ी मेहरबानी कामरेड आपकी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, फानूस गुजर साहब अवामी वर्कर्स पार्टी जा मरकज़ी सदर सां गॾु हुआ। पाकिस्तान जे अंदरि सॼी दुनिया जे अंदरि जेका लेफ्ट जी पॉलिटिक्स आहे उनजी नज़रियाती लाइन ऐं पाकिस्तान जे अंदरि इनकलाब जे हवाले सां जी पार्टी जो नुक़्ता नज़र आहे उहो तव्हां ताईं पहुचायोसीं। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नैश खे इजाज़त सदाई गॾु।